डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान किस किस्म के मामला तय पा रहे हैं और बेचारे यूक्रेन का अब क्या मुस्तकबिल है। President Putin wants peace. President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ने ये कहा, नेटो में किसी भी तरह से यूक्रेन को जगह नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पेरिस से अमेरिका पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। तो बंदा हैरान होता है कि पाकिस्तान दुनिया में कितने ऐसे मुल्क हैं जहां का आर्मी चीफ जो है वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने IMF को जो डोसियर भेजा और जो खत लिखा और उसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी हलकों से और मीडिया से जिस किस्म की तनकीद हो रही है, शेर अफजल मरवत साहब को बाकायदा तौर पर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको एक्सपंज या एक्सपेल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 13 फरवरी 2025 है, जुमेरात का दिन है। इस वक्त मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, रूस और यूक्रेन के हवाले से इंटरेस्टिंग और अहम डेवलपमेंट्स हैं। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंट, फॉर रीचिंग और अहम है। फॉर इंस्टेंस, गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी जनाब पीट हेग्सेथ ने यूरोप में ब्रसल्स में अपने एलाइज से बात करते हुए यूक्रेन को बिल्कुल टका जवाब दे दिया, जब उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नेटो में जगह नहीं मिल सकती, यूक्रेन के दिफा के लिए अमरीकी सिपाही और अमेरिकन फौज इस्तेमाल नहीं हो सकती। यूक्रेन जो है उसे 2014 के पहले के बॉर्डर्स, जो उसके 2014 में उसके ओरिजिनल बॉर्डर्स थे, वो उसे वापस नहीं मिल सकते। ये अनरियलिस्टिक है। इस ऐलान के चंद घंटों के अंदर अंदर फिर ये खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि उन्होंने रूस के सदर पुतिन से और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से उन्होंने बात की है और पीस प्रोसेस को किक स्टार्ट कर दिया है। जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त यूक्रेन के ऊपर कितनी सितम ज़रीफ़ी है। किसी भी मुल्क के साथ ये उस वक्त होता है जब आपकी अपनी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होती है, प्लांटेड होती है, ओरिजिनल लीडरशिप नहीं होती। ज़ेलेंस्की कभी भी एक जेन्युइन यूक्रेनियन लीडरशिप नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को एक डोसियर और खत लिख दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 अहम फैसले किए हैं, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ियों की तंजीम है, वो 7 शहरों के अंदर हंगर स्ट्राइक कर रही है। पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के जो नया अमेंडेड एक्ट है उसके खिलाफ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर सरफराज को चीफ जस्टिस बना दिया गया है, जिनके बारे में एक दिन पहले खासे अखबारात में शकूक थे, और वो ओथ उनको जो है ना, हलफ उनको देंगे जनाब पाकिस्तान के जाली सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये तमाम डेवलपमेंट ज़ाहिर है, इनके साथ बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स नथी हैं जिनका मैं एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। लेकिन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम ऑल नोटिफिकेशंस खोलें, ताकि इस चैनल की विजिबिलिटी को सप्रेस करने की पाकिस्तान में जो कोशिश की जाती है उसका हम किसी हद तक मुकाबला कर सकें। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले चलें कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने क्या कहा यूक्रेन के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान किस किस्म के मामला तय पा रहे हैं और बेचारे यूक्रेन का अब क्या मुस्तकबिल है। पीट हेग्सेथ, जो डोनाल्ड ट्रंप के नए सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो यूरोप में ब्रसल्स में थे, जहां डिफेंस ऑफ यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप, जिसमें तकरीबन 40 के करीब एलाइज हैं, दुनिया भर के एलाइज हैं, कुछ जिसमें नॉन यूरोपियन भी हैं, उन सब के साथ ये मीटिंग थी। इस मीटिंग की अहमियत ये भी है कि इसके बाद म्यूनिख सिक्योरिटी समिट होना है। इस मीटिंग में कमेंट्स करते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ने यह कहा कि नेटो में किसी भी तरह से यूक्रेन को जगह नहीं मिल सकती, बिकॉज रशिया के उसके हवाले से बड़े कंसर्न है और अब ये प्रैक्टिकल नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि जो सूरत हाल जंग की है, किसी भी तरह से यूक्रेन को प्री 2014 में जब डॉनबास में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो उस वक्त से पहले जो यूक्रेन के एक्चुअल बॉर्डर्स थे उस तक अब वापस नहीं जाया जा सकता। बड़ी सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट है। साथ उनके ये भी कमेंट्स हैं कि यूक्रेन के डिफेंस के लिए अमेरिकन सिपाही फौज जो है उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यूरोपियंस को खुद इस किस्म के डिफेंस के लिए एफर्ट्स जो हैं वो पुट अप करनी पड़ेगी। इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी मौकफ था और उससे पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जो मौकफ था यूक्रेन के हवाले से, वो सारा का सारा जो है वो कोलैप्स हो गया है।
اور امریکہ کی جو رشیا کو کنٹین کرنے کی تقریباً 35 برس کی آپ کہہ لیں کہ 1990 سے جو پالیسی شروع ہوئی تھی کہ ہم نے روس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، نیٹو کو اس کے بارڈرز تک لے کے جانا ہے، وہ ساری کی ساری جو ایگریسو پالیسی تھی وہ یہاں پہ کولیپس ہو گئی۔ اب اس کو دیکھنے کے دو قسم کے انالیسس ہیں۔ کچھ انالیسٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے آپ کو ڈیل میکر سمجھتے ہیں، آرٹ آف ڈیل میکنگ انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے ابھی نیگوسیشن شروع ہی نہیں کی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کمزور کر دیا ہے، اور آگے ان کو کیا ملے گا؟ بیکاز اب آگے اس وقت تقریباً 20-25% جو ٹیریٹری ہے یوکرین کی وہ اس وقت روس کے قبضے میں ہے، تو کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے کتنی ایک ٹیریٹری واپس دلا سکیں گے۔ دوسری طرف ایسے اینالسٹ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ در حقیقت جو پیٹ ہیگسیک نے جو کچھ کہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس جنگ کی اسے انہوں نے ریکگنائز کر لیا، اور یوکرین کی جنگ کو خالی یوکرین تھوڑا لڑ رہا تھا، گزشتہ 3 برس سے یہ جنگ اس کے ساتھ امریکہ، اس کے انٹیلیجنس کے ادارے، یورپ ان کے انٹیلیجنس کے ادارے، ان کی تمام آرمامنٹ فیکٹریاں، بے تحاشا بلینز آف ڈالرز کا خرچہ اس میں کیا گیا ہے، تو یہ سارا کا سارا جو ویسٹرن الائنس ہے وہ روس کو شکست دینے میں ناکام ہو گیا ہے، اور روس جو ہے وہ مسلسل ایڈوانس بھی کر رہا ہے، اسینڈنٹ بھی ہے، اور ظاہر ہے اب آپ اس کو کوئی بہت زیادہ ایڈورس نیگوسیشنز کے اوپر مجبور جو ہے نہیں کر سکتے اگر آپ کو پیس چاہیے۔ جو یہ پیٹ ہیگسیک نے جو کچھ بھی کہا برسلز میں، اس کے تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس سے یا وائٹ ہال سے انہوں نے یہ اعلان کیا، اوول آفس ہے، ناٹ وائٹ ہال تو برطانیہ میں ہوتا ہے، اوول آفس سے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ بہت اچھی میری بات چیت ہوئی ہے روس کے صدر پوٹن کے ساتھ بھی، اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ بھی، اور ہم پیس پروسیس کو فوری طور پر ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے انسٹرکشنز جو ہیں وہ دے دیے۔ اب اس میں ایک آرگومنٹ بنیادی طور پر یہ ہے امریکن سائڈ سے کہ ہماری تمام تر توجہ جو ہے، ہم نے روس کو خامخواہ انگیج کیا، ہماری تمام تر توجہ ایسٹ ایشیا کے اوپر چائنا پہ مرکوز ہونی چاہیے، اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں ہم نے در حقیقت روس جو ایک کمزور پارٹی تھی جو ہمارے لیے اصل میں اس طرح سے چیلنج نہیں تھا، اسے ہم نے چین کے بازوؤں میں پھینک دیا ہے۔ اب یہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، بیکاز جو میٹنگ ہونے لگی ہے آج کے دن میں، جو امریکہ میں دن شروع ہو رہا ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ، اس کے اندر بھی یہ چین فیکٹر جو ہے یہ ایک بڑا پرومیننٹ قسم کا فیکٹر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مودی ٹرمپ میٹنگ میں کس قسم کے چیلنجز ہیں دونوں سائڈز کے لیے، خاص کر کے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ پیرس سے امریکہ پہنچے 12 تاریخ کو، اور وہاں پر وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکشن جو سمٹ ہے اس کے کو اسپانسر تھے، کو ہوسٹ تھے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ۔ پاکستان میں ایک صحافی اور ایک انٹلیکچوئل ہیں PMLN کے، ان کا نام ہے عمار مسعود صاحب۔ عمار مسعود صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے پہلے یا 36 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا، جس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرانس کے صدر سب لوگوں سے ہاتھ میں لا رہے ہیں میکرون، لیکن مودی کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مودی ایکچولی وہ دیکھتے نہیں ہیں، مودی کو دیکھ نہیں پاتے، ان کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، مودی ان سے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر جو یہ PMLN کے بہت بڑے ہمارے انٹلیکچوئل ہیں انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ ایمینوئل میکرون جو ہیں انہوں نے نریندر مودی سے ہاتھ ملانے سے ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا کہ فرانس کا صدر ایسے کر ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں جو میں آپ کو یہاں دکھا بھی رہا ہوں، تو در حقیقت اس کے آئی کانٹیکٹ میں مودی نہیں تھے، کیونکہ اور بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور مودی نے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس میں، ویسے تو 80-85% پاکستانی جو ہے وہ اس لاجک سے میری ایگری کرتے ہیں اگر آپ اس ٹویٹ کے نیچے میرے لوگوں کے کامنٹس دیکھیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب میں ہندوستان کے ساتھ مل گیا ہوں اور میں پاکستانی ہوں، مجھے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، ایز اف کہ لاجک جو ہے وہ یہ چیز بھول ہی رہے ہیں کہ مجھے لاجک کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں ہندوستان کے خالی پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ اور اس میں لاجک آپ دیکھیں کیا ہے کہ مودی اس سمٹ کے کو چیئر ہیں، کو اسپانسر ہے ہندوستان اس کا، اور بہت سی ایسی فوٹیج بھی ہے جہاں فرانس کے صدر ان سے بغلگی بھی ہیں، بہت گرم جوشی سے بھی ہیں، اور جب مودی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں امریکہ کے لیے تو اس وقت فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون جو ہیں وہ خلاف پروٹوکول، ورنہ فرانس کا صدر ایئرپورٹ پہ نہیں جاتا کسی کو چھوڑنے کے لیے، لیکن ان کو الوداع کرنے کے لیے اور ان کو وہاں پر فرانس کے ساتھ جو ہے ان کو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو فیئر ویل کرتے ہیں، جو آلسو شوز کہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کتنی ایک سگنیفیکنس ہے۔
تاہم جو چیز لوگ نظر انداز کر رہے ہیں یہ پاکستان کے بہت سے لوگ وہ یہ ہے کہ وہ بہت سی آگے فوٹوز لگا رہے ہیں کہ کیسے اینجلا مرکل جو ہیں وہ بھی انہوں نے نریندر مودی سے ایک زمانے میں ہاتھ نہیں ملایا، وہ سیدھی نکل گئی تھیں. یہ ڈپلومیٹک گیفے جو ہو رہے ہیں مسلسل، بلنڈرز ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے، اور یہ ویسے بھی لائف میں ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں اب بہت امپورٹنٹ وہ شخصیت ہیں، لیکن وہ ایک زمانے میں بہت غریب آدمی تھے. ان کی وہ کلچرلی طور پر یہ یورپین اسٹیٹسمین کو جب ملتے ہیں، ویسٹرن اسٹیٹسمین کو، تو وہ بہت زیادہ ان سے کمفرٹیبل نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ، یہ اس لیے ہیں کہ وہ ان کا جو باڈی پاسچر ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، وہ ان سنک نہیں ہے انٹرنیشنل یا ویسٹرن اسٹیٹسمین کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری مسٹیکس اس کو لوگ بار بار دہراتے ہیں ہو رہی ہیں. ادروائز نریندر مودی کی امپورٹنس ان کے ملک کی وجہ سے، ان کا ملک بہت امپورٹنٹ ہے. اب واشنگٹن میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، وہ اس میٹنگ یہ بڑا سخت اس کا ایجنڈا ہے. یہ غالباً جتنی بھی میٹنگز آج تک ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کسی اور ملک کے لیڈر کے ساتھ ہوئی ہیں، یعنی امریکہ کے ساتھ ہوئی ہیں یا یورپ میں ہوئی ہیں، یہ اس حساب سے سب سے سخت قسم کی میٹنگ ہے، مشکل میٹنگ ہے یہ نریندر مودی اور ہندوستانی ڈیلیگیشن کے لیے. اس میں جو ایجنڈا ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں ٹریڈ بھی ہے، جہاں پر ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں پہلے تو $32 بلین کا کہا جا رہا تھا، لیکن اب امریکی اخبارات ریوائز کر رہے ہیں فگر کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $45 بلین کا ڈیفیسٹ ہے ہندوستان کے فیور میں، ٹریڈ گیپ ہے، جو امریکہ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ٹیرفس ہندوستان کے بہت ہائی ہیں. آن این ایوریج ان کا جو ویٹڈ ٹیرف ہے وہ تقریباً 13% تھا. پچھلے 7-8 دنوں میں انہوں نے خود سے اس میں کمی بھی کی ہے، اسے 12% پہ لے آئے ہیں. لیکن یہ امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. امریکہ کا ایوریج ویٹڈ ٹیرف جو ہے وہ صرف 2.2% ہے. 12% ٹریڈ ٹیرف کا مطلب یہ ہے، ٹیرف وال کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی انڈسٹری بنیادی طور پہ کمپیٹیٹو نہیں ہے، اور جو باقی ساری ڈیولپ ورلڈ ہے، جس میں تائیوان ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سنگاپور ہے، یہ سارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، ان کی ٹریڈ والز جو ہیں وہ بہت کم ہے، 5-6% سے زیادہ نہیں. ایون پاکستان کی 8% ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ ریسیپروکل ٹریڈ ٹیرفس جو ہیں وہ اپلائی کریں گے. جس ملک نے ان کے کسی پروڈکٹ پہ جس قسم کا ٹیرف رکھا ہے، وہ بھی اسی قسم کا ٹیرف اپلائی کریں گے. اب کہاں 2.2% والا امریکہ، کہاں 12-13% والا ہندوستان، تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے ساتھ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین انلیگل امیگرنٹس جو ہیں انہوں نے امریکہ میں داخل ہوئے ہیں جو ہندوستانی اوریجن کے ہیں، اور اس پہ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ان میں سے کتنے لوگوں کو واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ اگر ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اگلے چند سالوں میں واپس بھیجا جائے گا تو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا یہ پولیٹیکل کرائسس ہوگا. پھر چین بھی اس میں ایک فیکٹر ہے، جہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ ہندوستان کنی کتراتا ہے، وہ چین کے خلاف کوئی کھل کے پوزیشن جو ہے وہ نہیں لیتا. اچھا، اب ہندوستانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک گفٹ لے کے آ رہے ہیں. گفٹ کیا ہے؟ گفٹ یہ ہے کہ وہ پورا ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ میٹنگ کتنی مشکل ہے کہ ہندوستانی ڈیلیگیشن نے پہلے ایک پیکج پریپیئر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جس میں وہ ٹریڈ کنسیشنز بھی کر رہے ہیں، ٹیرف کو بھی کم کر رہے ہیں، اور تقریباً 1 درجن سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر وہ اپنی ڈیوٹیز کو گرا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے، جس میں الیکٹرانکس ہیں، جس میں میڈیکل اکوپمنٹ ہے، سرجیکل اکوپمنٹ ہے، کیمیکلز ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ سے بہت سے سیکٹرز میں امپورٹس کو بڑھانے کا فیصلہ ہے. امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن میں جو ایک فائٹر انجن ہے اس کی پروڈکشن کا بھی معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹرائکر جو ایک کامبیٹ وہیکل ہے اس کی پروڈکشن بھی ہندوستان میں کرنے کا، یہ تمام کا تمام پیکج وہ لے کر آ رہے ہیں. یہ سارے ہی بلٹ پوائنٹس جو نریندر مودی کی میں نے ذکر کیا، سارے ہی بڑے مشکل ہیں. لیکن جو اس میں سے بہت مشکل ہیں، ایک تو اس میں سے چین بہت مشکل بلٹ پوائنٹ ہے، بیکاز جس قسم کی پوزیشن ہندوستان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں کوآڈ میں لیں یا ادروائز لیں، وہ ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہے. ہندوستان کا جہاں امریکہ کے ساتھ 100-200 بلین، پتہ نہیں $120 بلین کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. اکثر ہندوستانی پبلیکیشنز لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں $200 بلین کا ہے، لیکن امریکن نیوز پیپرز لکھ رہے ہیں کہ $118 بلین کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. وہاں چین کے ساتھ بھی ہندوستان کا $100 بلین سے زیادہ کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے. چین ظاہر ہے ہندوستان کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا نیبر ہے اور برکس میں اس کا ممبر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر سال نریندر مودی کی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی بڑی پرتقاب قسم کی اور بڑی ان کی گرم جوشی سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے برکس کے فورم کے اندر. تو ہندوستان وہ پوزیشن لے نہیں سکتا جو امریکنز ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو انلیگل امیگرنٹس کا معاملہ ہے وہ بھی خاصا شدید قسم کا ہے کہ ہندوستان کس حد تک کریک ڈاؤن کر سکتا ہے اور کس حد تک جو انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو لے سکتا ہے. 1-2 بلٹ پوائنٹس میں نے بڑے عجیب دیکھے ہیں امریکی اخباروں میں کہ گوتم ادانی
جن کو امریکی حکومت نے یہ الزام لگایا، امریکہ کے ایک ڈپارٹمنٹ نے یا میرے خیال ہے نیو یارک کے اٹرنیز نے الزام لگایا، ڈسٹرکٹ اٹرنی نے، کہ وہ امریکن کمپنیز کو رشوت دے رہے تھے۔ گوتم ادانی جو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ نریندر مودی کے بہت قریب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے الائے ہیں ہندوستان کی پالیٹکس کے بزنس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں معصوم ہوں، مجھ پہ غلط الزام لگائے۔ وہ بھی ایجنڈے کے اوپر ہے۔ آئی مین دیٹس کائنڈ آف سرپرائزنگ۔ اور باقی سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کا جو معاملہ اور الزام جس میں خاصی تلخی ہوئی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں، وہ بھی اس ایجنڈے کے اوپر ہے۔ اب یہ میٹنگ ہوگی تو میں اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اب میں چلوں پاکستان کی طرف اور عمران خان کی طرف، جنہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 3 اہم ڈیسیجنز کیے ہیں۔ ایک ڈیسیجن وہ ہے جہاں انہوں نے ایک تیسرا خط ڈکٹیٹ کروایا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کے نام۔ دوسرا ڈیسیجن وہ ہے جہاں انہوں نے اپنے وکلا کو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ایک پٹیشن فائل کی جائے 26 نومبر 2024 میں جو قتل عام ہوا اسلام آباد میں، گولی کیوں چلی، گولی کیوں چلائی، اس کے حوالے سے ایک پٹیشن داخل کی جائے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے بننا چاہیے، اور یہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کریں۔ اور ان کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتھا، انہوں نے پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم 2-3 دن کے اندر اس قسم کی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کو باقاعدہ طور پہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو ایکسپنج یا ایکسپیل کر دیا ہے، اور اس کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے۔ مروت صاحب کے کامنٹس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں گے۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن اس اسٹیج کے اوپر مجھے یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ عمران خان نے جو خط لکھے ہیں اس کے بارے میں اب بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اصل میں عمران خان پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو یہ خط نہیں لکھتے، بلکہ عمران خان صاحب کی کھلا خط لکھتے ہیں، جس کو کھلا کہتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اوپن لیٹر وہ لکھتے ہیں در حقیقت پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے عوام کو، اور وہ ایک نیریٹو شیپنگ کرتے ہیں۔ یعنی وہ خط نہیں ہے یہ جو ٹی سی ایس کے ذریعے یا کوئی ڈاکیہ جو ہے پوسٹ کا وہ لے کے آرمی چیف کے پاس جاتا ہے، یہ خط پوری دنیا میں نشر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک نیریٹو جو ہے وہ شیپ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا خط ہے اس میں بتایا جاتا ہے کچھ پوائنٹس اس میں اس قسم کے بھی ہیں کہ پاکستان کی صورتحال اتنی نازک اور خراب ہے معاشی طور پہ کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، اور پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں 1.8 ملین 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ایکسٹرنلی امیگریٹ کر چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کوئی انویسٹمنٹس نہیں آ رہی، اور انویسٹمنٹس اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک پاکستان کے اندر ایک رول آف لا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان نے جہاں یہ 3 فیصلے کیے، اور خط ان کا تیسرا ابھی آیا نہیں، ویسے ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آخری دفعہ جب میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، اسی ٹائم پیریڈ کے اندر پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں، انہوں نے بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے جنرل صاحب نے ملاقات کی راولپنڈی کے اندر ایک آڈیٹوریم میں۔ پہلے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں جہاں کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی ڈو ناٹ نو آف اینی ادر سچ کنٹری، بٹ اینی وے جب انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ چیف نے یہ کہا کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج حائل کرنے کی اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس اور عوام جو ہیں ان کی کوشش کو ناکام بنا دیں گے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ خلیج ایگزسٹ نہیں کرتی، خلیج ابھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ کون سے دشمن ہے، بیکاز بہت سی باتیں انہوں نے اس کے بعد مختلف ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے بھی کی، لیکن یہ ٹی ٹی پی تو نہیں کر رہی، یہ تو پھر بیسکلی ان کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، عمران خان کی طرف ہے، سوشل میڈیا کی طرف ہے، ہم سب لوگوں کی طرف ہے۔ اس میں بڑا انٹرسٹنگ کنٹراسٹ اس کا یہ ہے کہ عمران خان نے جو پچھلے 2 خط لکھے ہیں اوپن لیٹرز آرمی چیف کے لیے، اس میں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیج حائل ہو چکی، اور اس خلیج کے یہ ریزنز ہیں، یہ اس کی وجوہات ہیں، اور فوج کو اپنے بیرکس میں جانے کی ضرورت ہے، اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایکشنز کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے خلیج جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ آرمی چیف کے کامنٹ سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ڈینائل میں ہے۔ صرف آرمی چیف ہی ڈینائل میں نہیں ہے، ان کے بہت سے کولیگ، سینئر ملٹری جتنی بھی ہائی کمانڈ ہے، ان کی جتنی بھی اپروچ اب تک ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ڈینائل میں ہے، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ان کی ساری اپروچ جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہے، مسلسل شیپ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ڈائسپوراز، ویلاگرز، ٹویٹر کا کراؤڈ، پاکستانی امریکن کمیونٹی، اگر یہ چپ ہو جائیں، یہ شور نہ مچائیں، ہم پہ تنقید نہ کریں، تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہے بھی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ مارچ 2022 سے جب میں نے یہ ویلاگز کرنے شروع کیے ریگولر بیسس پہ، تو میں جنرل جنرل باجوہ صاحب کا نام لیے بغیر جو ہے میں یہ کہا کرتا تھا کہ جو چیز کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کی افواج، انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کے عوام کے درمیان میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔
وہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کریٹیکل انالیسس کی اتنی کمزوری ہے GHQ کے اندر کہ کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن وہ دوریاں پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ یعنی جو میسنجر جو کہہ رہے تھے کہ دوریاں پیدا ہو جائیں گی میری طرح کے، ہم سب کو انہوں نے اپنا دشمن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، ہمارے خلاف انہوں نے کیسز قائم کر دیے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ دوریاں پیدا کی ہیں اور ان کے اقدامات نے یہ دوریاں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں۔ اب آپ آئیں، اچھا اب حالانکہ جو سمجھنے کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ کاش ہم ان کو سمجھا سکیں کہ ہم ان کو کرٹیسائز اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، ہم یہ کرٹیسزم ان پہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کرٹیسزم سے اگر یہ گھبراتے ہیں، انڈر پریشر آتے ہیں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، ان کی ہم سوچ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اب چلیں، پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو جو ڈوسیے بھیجا اور جو خط لکھا اور اس کے اوپر پاکستان کی سیاسی حلقوں سے اور میڈیا سے جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، وہاں پر بھی آپ کو اسی قسم کا ڈینائل نظر آ رہا ہے، جس قسم کا ڈینائل جو ہے وہ GHQ میں ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے یا چیلنجز کے حوالے سے، وہی ڈینائل آپ کو پاکستان کے سویلین جو پولیٹیشینز ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں وہاں سے بھی وہ ڈینائل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، بیسیکلی اس کی کنٹینیوشن آپ اس کو دیکھیں۔ یہ خط تو ویسے لکھا ہے عمر ایوب صاحب نے عمران خان کے کہنے پہ، اور اس خط کے ساتھ انہوں نے وہ 349 پیج کا ڈوسیئر جو اس سے پہلے عمران خان کے کہنے پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو اور جو آئینی بینچ کے ہیڈ ہیں جسٹس امین الدین صاحب ان کو بھیجا گیا تھا، وہ انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا ہے۔ خط میں انہوں نے یہ بھی یاد کروایا ہے IMF کی ڈیلیگیشن کو کہ جولائی 2023 میں عمران خان کی IMF کے ڈیلیگیشن سے جب ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے ان کو یہ باور کروایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھیے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ کروانا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں ہے، آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، ان کو کنوے کرنا چاہیے حکومت کو کہ یہاں پر ایک شفاف الیکشن ہو، جینون الیکشن ہو سکیں، لیکن وہ جینون صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکے، اور یہ IMF کی ڈیلیگیشن کے لیے ایک لمحہ فکریہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہے اس میں وہ الیکشن 2024 کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں 26 جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس کے بعد پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، بیکاز سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹس کا گلا جو ہے وہ تقریباً بالکل گھونٹ دیا گیا، ختم کر دیا۔ اس میں تو اب کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے اس میں مینشن کی۔ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرسٹنگ ہے کیوں۔ PMLN کی طرف سے تو ریئیکشن ہوئی، حنیف عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بہت سے اخباروں کی ہیڈ لائن ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف PTI جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اور حکومت اور نظام ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی، لیکن حیرانگی آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ خرم حسین جو ایک پرومیننٹ اکنامک پالیسی کے حوالے سے، فائنانس وغیرہ کے حوالے سے ایک بڑے پرومیننٹ کالمنسٹ ہیں ڈان اخبار کے اندر، یہ پتہ نہیں ٹریبیون میں جس کسی میں بھی ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے، اسی قسم کا انالیسس انہوں نے آفر کیا ہے جو کہ حنیف عباسی صاحب نے آفر کیا۔ اگر خرم حسین صاحب سمجھ سکیں اور زیادہ ڈیفینسو اور جذباتی نہ ہو جائیں تو ان کے خیالات اور حنیف عباسی کے خیالات ایک ہی پیج پہ ہونا بذات خود خرم حسین صاحب کے لیے بڑی باعث شرم ہونا چاہیے ان کے لیے، لیکن شاید اگر ان کو سمجھ آ سکے اس بات کی۔ خرم حسین صاحب کا پاکستان کے اندر اس کلاس میں شمار ہوتا ہے جسے پاکستان میں لوگ پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں۔ اس کلاس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ماں باپ کے خرچوں پہ، پیسے پہ جا کے امریکہ برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، انگلش بھی بول لیتے ہیں، اچھی انگلش لکھ بھی لیتے ہیں، شو بھی بہت مارتے ہیں، لیکن ان کے اندر کسی بھی قسم کے نئے آئیڈیا کو سمجھنے کی کیپیسٹی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں ہے۔ یہ پرانے رن ڈاؤن ریڈنڈنٹ آئیڈیاز کو دہراتے رہتے ہیں، جس قسم کا انہوں نے اپنے اس کالم کے اندر دہرایا ہے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ خرم حسین صاحب اگر جس ملک میں رہتے ہیں اس میں آگے پیچھے اگر نظر دوڑائیں تو ان کو پچھلے 24 گھنٹوں میں جب ان کا کالم چھپا ہے اس کے ساتھ ہی ان کو اور بھی چیزیں نظر آئیں گی۔ ان کو نظر آئے گا کہ PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پاکستان کے 7 شہروں کے اندر بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور صحافیوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ خرم حسین صاحب بھی صحافی ہیں، باقی صحافیوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے 2 دن کے لیے ٹوکن، اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں شہری اور سول ایکٹیوسٹ جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے۔ یہ بھوک ہڑتال انہوں نے کیوں کی ہوئی ہے؟ یہ بھوک ہڑتال انہوں نے کی ہوئی ہے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ایمینڈڈ ایکٹ آیا ہے اس کے خلاف انہوں نے یہ بھوک ہڑتال کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس ایکٹ کو واپس نہیں لیا جائے گا ہم کوئی نیگوسیشن بھی نہیں کریں گے۔ اب خرم حسین ایک ایسے انسینسٹیو انسان ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں ہڑتال کرنے کے لیے، یہ اسلام آباد میں لگائے گئے ہیں، پشاور میں لگائے گئے ہیں، لاہور میں لگائے گئے ہیں، سکھر میں لگائے گئے ہیں، حیدرآباد میں لگائے گئے ہیں، کراچی میں میرا خیال جہاں خرم صاحب ہوتے ہیں وہاں لگائے گئے ہیں، کوئٹہ میں لگائے گئے ہیں، ان کی خبر تمام پاکستانی اخباروں میں۔
دوسری اس کے ساتھ ایک اور بھی دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جج صاحب جو 15ویں نمبر کے جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں جناب سرفراز دوگر صاحب، ان کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے لگا دیا گیا ہے. چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو سینیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر کر دیا تھا. اس کے اوپر 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے چیف جسٹس کو اور جوڈیشل کمیشن وغیرہ کو اپنا ایک خط بھی لکھا تھا. سپریم کورٹ کے 4 جسٹسز نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا اپنے خط میں. جب انہوں نے اپنا اعتراض کیا اور سینیورٹی کے معاملے پہ آواز اٹھائی تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اخباری رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اتفاق کرتا ہوں ان سپریم کورٹ کے ججز سے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا فیصلہ صحیح نہیں کیا گیا. اس پہ ایکسپریس ٹریبیون اخبار میرا خیال ہے جہاں پہ شاید لکھتے ہیں یہ صاحب، وہاں پر انہوں نے ایک انالیسس اپنا لکھا کہ لگتا ہے کہ ڈوگر صاحب کی جو ایلیویشن ہے اور ان کی جو کانفرمیشن ہے ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہو سکی گیون دی کامنٹس آف یحییٰ آفریدی. اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ صرف کنفیوژن ہے ان کے ذہن کی، انالیسس ان کا ویک ہے کیونکہ ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کے جسٹسز نے ایک غلط خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو اب ویڈنسڈے کی جو رات تھی اس میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں کہا گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں جعلی پریزیڈنٹ، جن کو پریزیڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آصف علی زرداری صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا حلف جو ہے کوئی اور سینئر جج لیتا ہے، لیکن اس کیس میں کوئی جج ان کو حلف دے نہیں رہا، لے نہیں رہا ان سے. یہ اس کا حلف بھی آصف علی زرداری صاحب ان کو بہت جلد ایک آدھ دن میں اٹھائیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جو خرم حسین صاحب کی طرح کے جو بے حس قسم کے پاکستانی انٹلیکچوئل ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے. یہ جو پاکستان کی ساری کلاس ہے، انٹلیکچوئل کلاس ہے، یہ پاکستان کی جو اس وقت کے حالات ہیں یہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. ہم کیا روئیں فوجی افسروں کو، ہم کیا روئیں جی ایچ کیو کو، ہم ان کو کیا کنڈیم کرتے ہیں. فوجی افسر تو ایک ڈسپلن کے پابند ہیں، وہاں ویسے بھی سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. جب پاکستان کے سویلین انٹلیکچوئل جو ہیں ان کی بھی سوچ کا یہ عالم ہے جو کہ یہ خرم حسین صاحب نے اپنے کالم میں جس کا اظہار کیا ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کے فیوچر کے 2-3 قسم کی پاسبلٹیز ہیں. یا تو پاکستان کے اوپر ایسا انٹرنیشنل پریشر آئے گا امریکہ کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، بیرونی دنیا سے، اقوام متحدہ سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے اور جگہوں سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ڈیفٹ کی وجہ سے، کہ پاکستان اپنی کورس کریکشن کرے گا اور اپنی پولیٹیکل اور اکنامک ریفارم کرے گا، جو کہ زور لگا بھی رہے ہیں IMF والے کسی طرح سے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور اگر یہ انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی ایلیٹ کو اپنی کورس کریکشن پہ مجبور نہیں کر سکے گی تو پاکستان میں سونر اور لیٹر پاکستان کا انتظامی اور پولیٹیکل ڈھانچہ کولیپس کرنے لگ جائے گا، بیکاز اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور کولیپس میں بھی پاکستان کی جو انٹلیکچوئل کلاس ہے اس کا خیال ہے کہ 3-4 دن کا انقلاب فرانس آئے گا جس کو ہم ٹی وی کی سکرینز پہ دیکھیں گے یا اپنی کھڑکیوں سے دیکھیں گے، اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں جب بریک ڈاؤن ہوگا تو وہ سوڈان کی، صومالیہ کی، سیریا کی یا برما کی شکل اختیار کرے گا، جو ایک پرولونگڈ کرائسس ہوگا جس میں سے نکلنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.